तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। एडवर्ड आगे बढ़कर इन दोनों के बीच में आ जाता है। एरा, ये मुमकिन नहीं है। हम भला वो कैसे हो सकते हैं? ये किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं, ये तुम भी जानती हो। जानती तो सभी हैं कि जॉन अपने बच्चों और बीवी को लेकर वहाँ से चला गया था। तो ये मुमकिन हो सकता है कि तुम दोनों इस नस्ल के हो, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस नस्ल के किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो सैरा का गला पकड़ती है और इसको लेकर उड़ने लगती है। सैरा की चीखें गूंजने लगती हैं, भाई मुझे बचाएं। एरा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। एडवर्ड हाथ जोड़कर घुटनों तले ज़मीन पर बैठ जाता है और इससे भीख मांगने लगता है। एरा, जो सैरा का खून पीने के लिए इसके गर्दन में अपने दांत गाड़ने के लिए तैयार थी, एडवर्ड को देखकर रुक जाती है। एडवर्ड मॉर्गन, वो दहाड़ी, हर बार ये मासूम चेहरा और ये आंखें तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकती। मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ूंगी। प्लीज़ एरा, ऐसा मत करो। तुम्हें उस इंसान का वास्ता है जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करती हो। एरा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। हर बार तुम मुझे रोक लेते हो। आखिर क्यों? जॉन मॉर्गन, मरकर भी तुम्हें चैन नहीं आया। पहले तुम और अब तुम्हारी ये नस्ल का लड़का। सैरा को लेकर वो एडवर्ड के सामने आ खड़ी हुई। अपनी इस बहन के लिए तुम कुछ भी करोगे? एडवर्ड हाँ में सर हिलाता है। तो ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा ये चूहे बिल्ली का खेल खेलने में। वो एडवर्ड की तरफ पलटी और उसे कहती है, जाओ, तुम्हें एक मौका देती हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला। जाओ और पता करो तुम कौन हो। जब पता चल जाए तो मुझे ढूंढ लेना, मुझे तुम्हारा इंतज़ार होगा। वो सैरा को लेकर उड़ जाती है। एडवर्ड वहाँ बैठे ये तमाशा देखता रहता है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता था कि कहाँ ढूंढे जवाब। हर गुजरता लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे नंगे पांव अंगारों पर चलना, लेकिन शायद यही वो दर्द था जो एरा ने अपने बाप को खोते हुए महसूस किया था। फिर गहरी सोच में पड़ गया। कहाँ से तलाश करे जवाब? कुछ देर सोचने के बाद इसके जहन में एक बात आई। इनके जन्म से जुड़ी है ये बात, तो एक ही इंसान है जो इसका जवाब दे सकता है। वो जल्दी से जल्दी उठ खड़ा हुआ और अपने घर की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि वो शख्स जो इसे इसके सारे सवालों के जवाब देगा वो इसकी माँ है। इसने डोर बेल बजाई और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा। इसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। एडवर्ड को पसीने में शराबूर देखकर इसकी माँ बोली, आ गए घर? मुझे लगा सारी ज़िंदगी दोस्त के घर रुकने का इरादा है तुम दोनों का। चलो खैर, अंदर आओ, तुम दोनों को भूख लगी होगी, है ना? एडवर्ड अपनी माँ का हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है और इन्हें गले से लगाकर कंधे पर सर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। एडवर्ड, क्या हुआ? उसे इस तरह रोते हुए देख उसकी माँ ने परेशानी से पूछा। माँ, सैरा को एरा ले गई। क्या? सैरा को एरा ले गई? लेकिन कैसे? एडवर्ड हाँ में सर हिलाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एरा को कैसे पता चला? वो सर पकड़ लेती हैं। एडवर्ड चुप हुआ और अपनी माँ की तरफ देखने लगा। माँ, आप एरा को जानती हैं? एडवर्ड की माँ नज़रें चुरा लेती है। माँ, आप जानती थी इस बारे में, आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? अगर आपको इस खतरे का इल्म था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? इसे मजबूरी कहो या खुदगर्जी, मैंने जो कुछ भी किया तुम दोनों को महफूज रखने के लिए किया। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी थी आपकी? वो चिल्लाता है। आपकी वजह से सारा मुसीबत में है। अगर हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होता तो हम एरा की मदद कभी नहीं करते, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था। वो चिल्लाई। मेरी माँ से? वो चौंका। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ एडवर्ड। तुम्हारी माँ सैरा को जन्म देकर मर गई थी, तब मैं इसके पास खड़ी थी। तो आप हमारी माँ नहीं हैं? वो सर हिलाती हैं। मेरा नाम मार्था है और मैं एक परी हूँ। जब जॉन अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर को छोड़कर चला गया था तो इसकी बीवी कुछ ही महीनों में मर गई। बच्चों को लेकर वो कहाँ जाता, तब उसको एरा और जॉन निकलसन के घर की याद आई। एरा ने उसे बताया था कि अगर तुम्हारा वहाँ कभी भी जाना हो तो बाहर खैमों में रहने की बजाय इस घर में रह लेना। चाबी घर के बाहर पड़े गमले की मिट्टी में होगी। इसने इस घर में रहना शुरू कर दिया। वहाँ हर चीज़ मौजूद थी सिवाय एरा और इसके बाप जॉन निकलसन के।
بچوں کی دیکھ بھال اس کو کرنی پڑتی تھی کیونکہ وہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں ایک پری جو اس سے جنگل میں ملی تھی اس کی طرف مائل ہوگی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بھی کالی پہاڑی کے لوگوں میں سے ایک ہے۔ جان مورگن جانتا تھا، اس لیے اس نے مجھے کبھی اپنے بچوں کے قریب آنے نہیں دیا، لیکن جب سلسلہ وار اس کی نسل کی عورتیں بچوں کو جنم دے کر مرنے لگیں تو میں نے ان بچوں کی حفاظت کا فیصلہ کیا، اور تم دونوں کے پاس ماں اور باپ دونوں ہی نہیں تھے، تو میں نے ماں بن کر تم دونوں کو پالا۔ ایڈورڈ یہ سب غور سے سن رہا تھا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ایرا کو کیسے روکیں؟ ورنہ وہ سب کو مار ڈالے گی۔ اور ہمارے جسم پر وہ نشان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے انہیں چھپا دیا تھا۔ وہ اس کے گلے کی پیچھے جگہ پر ہاتھ پھیرتی ہے، جسم سے نشان واپس آ جاتا ہے۔ اب میں سمجھا، لیکن اسے کیسے روکیں؟ اسے مارنا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تمہیں اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا ہوگا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ ایڈورڈ پوچھتا ہے۔ تو کیسے؟ جان مورگن نے 2 نہیں 3 کتابیں لکھی تھی۔ تیسری کتاب بڑی ہی محفوظ جگہ پر ہے۔ میں اس کتاب کو ڈھونڈتی ہوں، تب تک تم ایرا کو سنبھالو۔ پر آپ یہ سب اکیلے کیسے کریں گی؟ اس کی فکر تم مت کرو۔ ایڈورڈ پیچھے پلٹتا ہے تو لن، جن اور ولسن کو وہاں کھڑا پاتا ہے۔ لن، جن، ولسن، تم تینوں کیسے ہو تم؟ ولسن، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اوپر والے کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ایڈورڈ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم جاؤ، سیرا کو بچاؤ، ہم تینوں آنٹی کے ساتھ جاتے ہیں، فکر مت کرو، ولسن کہتا ہے۔ پر وہ کتاب ہے کہاں؟ لن پوچھتا ہے۔ نیو یارک کے ایک میوزیم میں ہے، ہم وہاں جائیں گے۔ ایڈورڈ، تم جاؤ، سیرا کو بچاؤ اور خود کو پہچانو۔ اس وقت اپنی مدد صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ ایڈورڈ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ تینوں مارتھا کی طرف پلٹتے ہیں۔ چلو چلیں۔ وہ اپنے جادو کے ذریعے ان تینوں کے ساتھ نیو یارک پہنچتی ہے اور میوزیم کے باہر خود کو کھڑا پاتے ہیں۔ تم تینوں یاد رکھنا، یہ کتاب بہت اہم ہے، اس لیے کوئی بے وقوفی نہیں، سمجھ گئے؟ وہ میوزیم کے اندر جاتے ہیں جو اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ آخر اس گارڈ نے ہم کو روکا کیوں نہیں؟ جن حیرانی سے پوچھتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ میں نے اس پر جادو کیا تھا، مارتھا نے اسے بتایا۔ آئی سی، جن نے سمجھتے ہوئے کہا۔ ہم کو وہ کتاب ملے گی کیسے؟ اس کتاب کے بارے میں ہم بہت ہی کم جانتے ہیں۔ لن مارتھا کی طرف دیکھتا ہے۔ اس میوزیم کے کیئر ٹیکر کے پاس اسے وہ کتاب میوزیم کے لیے جگہ کی کھدائی کے دوران ملی تھی۔ ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ اس کا نام ہے کلارک بینجامن سمتھ۔ مارتھا انہیں بتاتی ہے۔ اوکے، چلو پتہ کرتے ہیں وہ کہاں ہے۔ وہ تینوں میوزیم کی رکھوالی کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، لیکن انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مر چکا ہے۔ وہ تینوں مارتھا کے پاس آتے ہیں۔ وہ تو مر چکا ہے، لیکن اس کا ایک بیٹا ہے، یہی کام کرتا ہے۔ لن مارتھا کو بتاتا ہے۔ اس کا نام ہے میتھیو بینجامن سمتھ۔ وہ چاروں اس کے پاس جاتے ہیں، اسے ساری بات بتاتے ہیں اور کتاب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ چاروں کتاب لینے کے بعد فوراً کتاب میں بتائے گئے حل کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ایڈورڈ کو تلاش تھی ایرا کے ٹھکانے کی، اس لیے وہ جنگل کی طرف جاتا ہے اور 5 گھنٹے تک پاگلوں کی طرح اسے ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے۔ 5 گھنٹے تک پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرنے کے بعد اسے ایرا مل جاتی ہے۔ ایرا، تم صحیح تھی، بالکل صحیح، ہم دونوں بہن بھائی اسی نسل کے ہیں۔ لیکن ایرا، یہ سب ہم نے تو نہیں کیا، تو تم ہمیں کیوں ہمارے باپ داداؤں کی کرنی کی سزا دے رہی ہو؟ ایرا، جو درخت پر چمگادڑ کی طرح لٹکی ہوئی تھی، بال زمین کو چھو رہے تھے اور پنکھ کے ارد گرد لپٹے ہوئے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ آدھا چہرہ درخت کی جڑوں نما تھا اور بالکل کالی آنکھوں کے ساتھ سیاہ تھا، اور دوسرا حصہ خوبصورت لیکن ایرا کے اندر موجود حیوانگی کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے زمین پر آ کھڑی ہوئی۔ جنگل میں آس پاس کوئی شور شرابہ نہ تھا سوائے اپنی سانسوں کی آواز کے۔ ایرا، پلیز سیرا کو جانے دو، وہ بے قصور ہے، اسے تو ان سب کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے، پلیز۔ ایرا اس کی طرف دیکھتی ہے۔ چھوڑ دوں؟ لیکن کیوں؟ میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کسی کو بھی رحم دکھانے کی، بلکہ اب وقت ہے حساب برابر کرنے کا۔ تمہیں مار کر میں اپنے بابا کو زندہ کروں گی اور سیرا کو مار کر میں ایرا یعنی خود کو زندہ کروں گی، پھر مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ایرا، یہ ناانصافی ہے، تم ان سب کی سزا سیرا کو کیوں دے رہی ہو؟ ایسا مت کرو، ایڈورڈ ایرا سے کہتا ہے۔ ایرا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کر سکتی ہوں، اور میں کروں گی جب تک
اس نسل کا ایک بھی انسان زندہ ہے، میں یہ بدلہ لیتی رہوں گی۔ ایرا، کم از کم ان لوگوں کی خاطر اس بدلے کو چھوڑ دو جنہوں نے تمہاری خاطر اپنی جان دی ہے۔ ان لوگوں کی خاطر یہ خون خرابہ روک دو جنہوں نے تمہاری خاطر اپنا آپ قربان کر دیا۔ پلیز ایرا، مان جاؤ۔ ایڈورڈ گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے، منتیں کرتا ہے، لیکن ایرا کا دل کہاں پسیجنے والا تھا، کیونکہ ایرا کو اپنی تکلیف کے آگے سب کچھ دھندلا لگ رہا تھا۔ جو تکلیف، جو موت اس نے سہی، اس کا احساس نہ تو کوئی کر سکتا تھا، نہ کوئی اندازہ لگا سکتا تھا۔ ایرا ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھے ایڈورڈ کے سامنے تھوڑا نیچے جھکتی ہے، اس کی تھوڑی کو اپنے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان زور سے دباتی ہے اور اس کی آنکھوں کا رخ اپنی طرف کرتی ہے۔ ایڈورڈ، آج میں تمہیں نہیں بلکہ جان موریگن کی آگ دیکھنا چاہتی ہوں، جس نے مجھے ایک ڈائن نما شیطان کو ہار ماننے پر مجبور کر دیا۔ وہ آگ، وہ لگن اگر تم میں ہے تو ایڈورڈ جان موریگن، میرا سامنا کرو، ہراؤ مجھے اور بچا لو اپنی بہن کو۔ ایرا، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تمہاری طرح طاقتور نہیں ہوں، میں تمہارا سامنا نہیں کروں گا۔ اس میں چونکنے کی کیا بات ہے؟ باپ کی اولاد اس پر اور اس کی نسل پر ہی تو جاتی ہے۔ وہ طاقتور تھا تو تم بھی ہوگے نا، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ اور میں جانتی ہوں ایسا کیسے ممکن ہے جب میں تمہاری بہن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے مار ڈالوں گی۔ اپنے لمبے نکیلے دانتوں کو اپنی زبان سے چاٹتے ہوئے وہ بولتی ہے۔ ایرا، ایسا کرنے کے بارے میں بالکل بھی مت سوچنا۔ بات میری بہن پر آئی تو میں انصاف اور سچائی کی تمیز تک بھول جاؤں گا۔ یہی تو میں چاہتی ہوں کہ تم معصوم ہونے کا ڈھونگ چھوڑ دو کمزوری کا وہ دامن جو تمہیں تمہاری اصلی منزل سے بھٹکا رہا ہے۔ ایرا اپنے خون سے سیرا کے پاس ایک گھیرا بنا دیتی ہے۔ ایرا، یہ غلط ہے، مت کرو ایسا پلیز۔ ایڈورڈ اس سے بھیک مانگتا ہے۔ بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ، آج تو یا تم دونوں کی بلی چڑھے گی یا میری۔ ایرا ڈالیوں پر ایک عجیب سا طلسم پھونکتی ہے، جس کے بعد وہ ڈالیاں ایڈورڈ کو اپنے چپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ لکھے گا خون کی کہانی۔ ایرا ایڈورڈ کا خون پینے لگتی ہے۔ ایڈورڈ کی چیخیں سیرا کو بھی اس کی گہری نیند سے جگا دیتی ہے۔ بھائی، ایڈورڈ زمین پر گرتا ہے، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم بے جان پڑ گیا۔ سیرا چیختی ہے، بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ ڈالیوں کی چپیٹ سے نکل کر اس کے مردہ جسم کے پاس جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے بھائی کو چھو پاتی ایرا اسے وہاں سے گھسیٹ کر لے جاتی ہے اور ایڈورڈ کو وہیں چھوڑ دیتی ہے۔ مارتھا، لن، جن اور ولسن ایک گاؤں میں جاتے ہیں جو صحرا سے باہر آباد علاقوں میں سے ایک تھا۔ ولسن مارتھا سے پوچھتا ہے، آنٹی، یہاں ہمارا سلوشن کیسے ملے گا؟ سلوشن صرف ایک انسان کے پاس ہے جس نے یہ سب کچھ شروع کیا ہے، ہنری ایڈر بلیک ڈیوسن۔ واٹ؟ نو وے! لن اور جن چلاتے ہیں۔ گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایرا کے وار نے اسے کافی کمزور کر دیا ہے۔ وہ چاروں ایک کھنڈر نما گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کپڑے میں لپٹے اس ڈھانچے کو دیکھتے ہیں۔ بلیک ڈیوسن مارتھا اور ولسن کو دیکھ کر چونکا۔ تم؟ وہ ولسن کو دیکھ کر بولا، کیا چاہتے ہو؟ تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے جو تم یہاں مرنے کے لیے آ گئے لڑکے؟ مارتھا آگے بڑھتی ہے۔ ہنری، شیطانی پھول کا راز کیا ہے؟ اوہ، آپ کون ہیں محترمہ؟ وہ بولا۔ یہ ضروری نہیں میں کون ہوں، مارتھا بولی۔ تم تو ایڈورڈ کی ماں ہو۔ اوہ، لگتا ہے ایرا ان دونوں کو لے گئی۔ چلو اچھا ہے، ایک بار میں ہی میرا کام ہو جائے گا، دونوں مر جائیں گے اگر۔ بلیک، یہ بات مت بھولو کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ ایرا کسی سے نفرت کرتی ہے تو وہ صرف ایک انسان ہے اور وہ تم ہو۔ تمہاری باری بھی آنے ہی والی ہے۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، نادان پری؟ میں صدیوں پرانا ضرور ہوں لیکن دماغ آج بھی ویسا ہی ہے، میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایرا تو کیا، کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہنری، ایک بات جان لو، میں بھلے ہی ایک پری ہوں لیکن مجھے بلا وجہ سر پر چڑھنے والے لوگ پسند نہیں۔ تم یا تو مجھے بتا دو ورنہ آج میں بھی تمہارے ساتھ دو دو ہاتھ کروں گی۔ تو چلو آج تمہاری دلی تمنا پوری کر دیتا ہوں، مارتھا۔ ہنری اس پر آگ کا وار کرتا ہے لیکن مارتھا اپنی جگہ سے غائب ہو جاتی ہے۔ ہنری ادھر ادھر اسے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے نظر نہیں آتی۔ اچانک کوئی ہنری کو پیچھے سے برف کا حملہ کرتا ہے اور یہ حملہ مارتھا کی طرف سے تھا۔ مارتھا کے خوبصورت سفید بال، چہرہ، پنکھ اور سفید آنکھیں اب اپنی اصلی حالت میں تھے۔ ہنری اس پر کالے جادو کا حملہ کرتا ہے جو مارتھا ناکام کر دیتی ہے۔ 3 گھنٹے کی لڑائی کے بعد ہنری سمجھ گیا تھا کہ
کو ہرانا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ وہاں سے فرار ہونے کو تیار تھا کہ مارتھا اسے زنجیروں میں پکڑ لیتی ہے۔ وہ اس سے کتاب کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ وہ اسے ایک کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے اندر شیطانی چیز کے بارے میں تمام معلومات تھی، لیکن مارتھا جیسے ہی اس کتاب کو اٹھاتی ہے تو اس کو خون کی الٹیاں ہونے لگتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی پھول کی کتاب نے اس کا سارا انسانی روپ کھا لیا ہے۔ اب وہ یہاں اور زیادہ دیر نہیں رک سکتی۔ وہ لن جن اور ولسن کے پاس جاتی ہے اور ان کو کتاب پڑھ کر سناتی ہے تاکہ وہ تینوں کتاب کو چھو کر مر ہی نہ جائیں۔ ولسن، ہمیں یہ دو چیزیں ڈھونڈنی ہوں گی۔ اس سے پہلے تم تینوں کو اس پھول کی حقیقت کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ آج سے قریب صدیوں پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا، ٹھیک اسی طرح شیطانی طاقتیں، جن، بھوت، ڈائنوں اور چڑیلوں کا بھی بسیرا ہوتا تھا۔ وہ انسانوں کے درمیان رہتے تھے اور اپنے کاموں کو سر انجام دیتے تھے۔ ان میں سے ایک جگہ کا نام تھا ڈیول ڈین۔ سن 1267 اور 1270 کے درمیان ریگستان کی گرم لپٹوں اور ریت کے ٹیلوں پر بنے ہوئے گاؤں، جن میں سے کئی گاؤں کے نام ہی نہیں تھے، جو تھے وہ قبیلوں اور نسلوں کی حیثیت سے تھے، جیسے صحرائی دامن، تپش اور سنہری وادی تھے۔ ان میں سے ایک گاؤں جس کا نام پنکھے سنہر تھا، یہ گاؤں دوسروں کی نسبت زیادہ ریتیلی جگہ پر نہ تھا۔ یہ گاؤں ریت اور پکی زمین کے درمیان ایک کڑی کی طرح تھا، لیکن 1271 میں جب سورج اپنے غصے سے سب کے پسینے چھڑا رہا تھا اور جب یہ گاؤں ہر طرف خوشحالی اور محبت کا نور بکھیر رہا تھا، تب اس گاؤں میں ایک ایسا انسان رہنے آیا جس کا شمار نہ تو انسانوں میں تھا اور نہ ہی شیطانوں میں تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے آس پاس کے علاقوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان پر راج کرنے لگا۔ اس کا صاف خوبصورت چہرہ، عورتوں کی طرح لمبے کالے بال جو گھٹنوں سے نیچے تھے، لمبے کالے سینگ جو خوبصورت بل کھاتی شاخوں کی طرح تھے، آنکھیں کالی اور مضبوط جسامت۔ وہ لوگوں کی ہر خواہش پوری کرنے کے بدلے ان سے ان کی ایک کسی پیاری چیز کا سودا کر لیتا۔ دھیرے دھیرے اس کی گرفت میں کئی علاقے آ گئے تھے۔ کا نام تھا ہیلمن۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور لوگوں کو ان سب چیزوں کی عادت سی ہو گئی۔ ایک دن ہریالی کے دامن کو دیکھنے اور قدرت کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے ہیلمن پنکھ سنہر سے نکل کر سرخاب نامی جگہ پر پہنچا۔ ہریالی، خوشحالی اور خوبصورتیوں کا مرکز یہ شہر اس وقت ہر چیز میں سے سب سے آگے تھا، لیکن ہیلمن وہاں صرف تفریح کے لیے نہیں گیا تھا، اسے وہاں کے راجا نے یاد کیا تھا۔ شاہی محل پہنچ کر بادشاہ اسے سیدھا شاہی باغ میں لے گیا۔ وہاں ان دونوں میں باتیں ہوئیں۔ ہیلمن اپنے انسانی روپ میں تھا۔ ہیلمن چائے کا کپ نیچے رکھ کر راجا کی نظریں میں نظریں ڈال کر اس سے پوچھتا ہے، تو بتائیں، آپ نے کسی خواہش کی تکمیل کے لیے مجھے بلایا ہے؟ ہیلمن، خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری جنم لے لیتی ہے۔ راجا مرسیلس نیچے سر جھکا لیتا ہے۔ ہیلمن، تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو میں نے 5 شادیاں کیں، لیکن ہر ایک بیوی میں سے ایک بیٹی ہے۔ ہمارے ہمسائے ممالک سے جنگ کے بعد آنے والی کچھ کنیزوں میں سے ایک نے مجھے بیٹے کی خوشی دی ہے، اس لیے میں کافی خوش تھا کہ مجھے تخت کے وارث کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبھی بچے اتحاد و اتفاق سے رہتے ہیں اور انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ بیٹا بھی قابل ہے، لیکن جب سے وہ ایک جنگل سے واپس آیا ہے، ایک عجیب سی بیماری میں مبتلا ہے۔ پورے جسم پر عجیب قسم کے کالے نشانات ہیں اور خون کی الٹیاں ہوتی ہیں۔ ہر حکیم کو دکھا لیا، کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری مدد کیجیے، اسے بچا لیجیے، بدلے میں آپ جو مانگیں گے وہ میں آپ کو دوں گا، سونے کا خزانہ، جو بھی آپ کہیں، یہاں تک کہ میں اپنی 5 بیٹیاں بھی آپ کو دے دوں گا۔ ہیلمن پرسکون اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں اور میں تمہاری مدد بھی کروں گا، لیکن بدلے میں مجھے جو چاہیے وہ میں خود طے کروں گا۔ راجا نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بالکل، تم جو کہو۔ ہیلمن مسکرایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل میں علاج لے آؤں گا اور تم تیار رہنا میری قیمت ادا کرنے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہنری ایڈر بلیک ڈیوسن ہیلمن کا سب سے وفادار غلام تھا۔ ہنری، تم نے کچھ پتہ کیا؟ مالک، جی میں نے پتہ کیا۔ شہزادہ جنگل میں ایک لڑکی کے پیچھے گیا تھا، وہ اسے زبردستی اپنے محل میں لے گیا۔ تم نے وہ لڑکی دیکھی؟ جی مالک، میں نے وہ لڑکی دیکھی ہے، اسی محل میں شہزادے نے اسے تہہ خانے میں قید کر کے رکھا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایسا کیا؟
ٹھیک ہے، کل صبح دیکھتے ہیں۔ اگلی صبح وعدے کے مطابق وہ شہزادے کا علاج کر دیتا ہے اور 2 دن بعد شہزادہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ وہ ہیلمن سے پوچھتا کہ اسے کیا چاہیے۔ ہیلمن مسکراتا ہے اور کہتا ہے، تہہ خانے میں قید وہ لڑکی، وہ مجھے چاہیے۔ شہزادہ احتجاج کرتا ہے لیکن راجا کچھ نہیں کر پاتا کیونکہ ہیلمن کو اس کی قیمت ادا نہ کرنا موت کو بلانا ہے۔ وہ اس لڑکی کو اسے دے دیتا ہے۔ ہیلمن اسے وہاں سے سیدھا اپنی جگہ لے آتا ہے۔ ہانا اس لڑکی کا نام تھا۔ لمبے بھورے بال، لال آنکھیں، سفید رنگ، وہ کافی خوبصورت تھی۔ اس نے بنا ہیلمن کی طرف دیکھے اس سے پوچھا، کیا آپ بھی مجھے ایک کھلونے کی حیثیت سے لے کر جا رہے ہیں؟ جیسے ہی الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہیلمن نے کہا، اس سے بھی بڑھ کر۔ وہ اسے ایک خوبصورت پالکی میں بٹھا کر لے گیا۔ وہ جب ہیلمن کے گھر پہنچے تو ہانا کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا کیونکہ وہ گھر نہیں بلکہ ایک پورا کا پورا محل تھا اور باہر ملازم اور ملازموں کا ایک مکمل ہجوم تھا۔ جیسے ہی ہیلمن آگے آیا تو سب نے سر جھکا دیا۔ ایک عورت آگے آئی۔ ہیلمن نے ہانا کی طرف اشارہ کیا، لے جاؤ اسے اور تیار کرو رات کے کھانے کے لیے، آج یہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھائے گی۔ ہانا کا تو جیسے منہ ہی کھلا رہ گیا ہو، کیا آپ کے ساتھ بیٹھ کر؟ ہیلمن نے اس کی طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ رات کو ایک بہت ہی بڑی اور خوبصورت کمرے میں کھانے کا بڑا میز لگا ہوا تھا جو نت نئے پکوان سے بھرا ہوا تھا۔ ہیلمن اپنی کرسی پر بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور ہانا اندر داخل ہوئی۔ لال جوڑا، کھلے بال، سونے کا ایک کلپ جو لٹوں کو سر کے پیچھے سمیٹے ہوئے تھا۔ ہیلمن کھڑا ہوا اور اپنے ساتھ والی کرسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر باقی ملازموں کو بھی بیٹھنے کا کہا۔ آپ ان کے ساتھ مل کر کھائیں گے؟ میں نے کسی امیر انسان کو ایسا کرتا نہیں دیکھا۔ ہیلمن نے بنا دیکھے اسے کہا، کیونکہ میں انسان نہیں اور یہ کسی امیر کا محل نہیں بلکہ میری دنیا ہے جہاں سب اپنی مرضی سے جیتے ہیں، بس انہیں میرا وفادار ہونا چاہیے۔ ہانا خاموشی سے اس کی باتوں کو سنتی رہی۔ تو مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں؟ کام؟ ایک نوکرانی یا ایک غلام؟ فی الحال تم اپنے ٹھیک ہونے پر توجہ دو، پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ ہانا نے ہاں میں سر ہلایا۔